जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम आबदा रियाज़ है। मैं सिंध के एक छोटे से इलाके पनवाकल से बिलॉन्ग करती हूँ। यूट्यूब के ज़रिए मैंने सखी सहेली प्रोग्राम देखा। ये प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का उन्वान था कम उम्री में बच्चों की शादी का। ये बहुत बेहतरीन उन्वान है क्योंकि मैं खुद माँ हूँ, तो इस हवाले से मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया कि किस तरह हम अपने मसाइल को, हम अपने ज़िंदगी की सूरत हाल को देखते हुए अपनी बच्चियों की कम उम्री में शादी कर देते हैं और वो बच्चियाँ बाद में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करती हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे बहुत अच्छी बातें सीखने का मौका मिला। ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है जिनमें बच्चियों के, बेटियों के, औरतों के हकूक़ के बारे में बातचीत की जाती है। इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारी हौसला अफ़ज़ाई मिलती है हम जैसी ख़वातीन को जो घरों में रहती हैं। ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को इसी तरह चलते रहना चाहिए ताकि मेरे जैसी और बहुत सारी बहनें, माएँ हैं जो इस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकती हैं। सखी सहेली प्रोग्राम मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है। थैंक यू। तो मैं मिशबा तारिक, मैंने सखी सहेली के नाम से एक शो देखा जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस करता है। मैं आपको काइंडली रिकमेंड करूँगी कि आप वो शो देखें, बहुत अच्छा शो है। मैं उस्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो में हम ख़वातीन के मसाइल, क़वानीन और हकूक़ की बात करते हैं और मेरे साथ मेरी मुख्तलिफ़ सहेलियाँ आती हैं और हम ख़वातीन के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और उनको मुख्तलिफ़ सजेशन देते हैं। और ऐसी ख़वातीन जो ख़ास तौर पर अपने राइट्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, उनको हम अवेयर भी करते हैं, आगाह करते हैं और मुख्तलिफ़ क़वानीन के बारे में भी बात करते हैं। आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हुए। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी प्यारी सहेली सुमेरा शफ़ीक और रुबैका खान। सुमेरा शफ़ीक किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। ये ख़वातीन के राइट्स पर काम करती हैं, क़वानीन पर काम करती हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको इंसाफ़ नहीं मिलता, उनको इंसाफ़ दिलवाती हैं। ख़ास तौर पर सेंसिटिव इशू जिनमें एब्डक्शन भी है और मुख्तलिफ़ एक्सप्लॉयटेशन के केसेस हैं जो इनके पास आते हैं, उनको ये डील करती हैं। इसी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ख़वातीन के राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स की एडवोकेसी करती हैं। ऐसे लोगों की आवाज़ बनती हैं जो अपनी आवाज़ खुद नहीं बन सकते। इसी के साथ साथ मेरे साथ मेरी प्यारी सहेली रुबैका ख़ान है। रुबैका ख़ान का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यूथ और चिल्ड्रन मिनिस्ट्रीज़ में रहा और इन्होंने यूथ और चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा सर्विसेज अंजाम दिए हैं, मुख्तलिफ़ चर्चेज़ के साथ, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स की और करवाई हैं। इसके साथ साथ ये सोशल वर्क का काम करती हैं जिसमें बच्चों की और लड़कियों की ख़ास तौर पर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इनका फ़ोकस है। प्रोग्राम के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और इनके मुतालिक आप मज़ीद जानते जाएंगे। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है वुमेन एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप के ऊपर, कि हमारी सोसाइटी के अंदर वुमेन का रोल एज अ लीडर क्या है। तो बात करते हैं अपनी सखियों से। जी सुमेरा, आप क्या कहेंगी? औरत का हमेशा ही लीडरशिप में एक बहुत अच्छा किरदार रहा है। अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि हमारे लिए रोल मॉडल हैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, इस टाइम मरीम नवाज़ साहिबा हैं और फिर इसी तरह से और बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस जो हैं। मैं मैडम यास्मीन राशिद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि वो किस तरह एक डॉक्टर भी हैं और साथ में उन्होंने अपना मतलब लीडरशिप का प्रोफेशन रोल को भी भी। बहुत ज़्यादा किया। और फिर हम अगर क्रिश्चियन विमेंस की तरफ आ जाएँ तो मैरी जेम्स गिल जो हैं वो एक एडवोकेट भी हैं, फिर पार्लियामेंटेरियन भी रहीं। फिर इसी तरह से जो है हमारे पास, अब अगर आप जुडिशरी में देखें तो जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। फिर अभी हमारे पास, मैं अगर बीइंग अ लॉयर बात करूं, मेरे प्रोफेशन में एक बहुत अच्छा लीडरशिप का रोल मैडम सुबाहत रिजवी जो हैं, अभी इलेक्ट हुई हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, वो जनरल सेक्रेटरी। मैडम रबिया बाजवा वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस टाइम बार भी उनसे बहुत सेटिस्फाइड है कि वो बहुत अच्छा काम जो कर है। रहे हैं। अभी रिसेंटली जो वकला तहरीक एंड गवर्नमेंट का जो और आर्मी का जो चला, तो उसमें विमेन लीडरशिप बड़ी उभर के आई, उनकी अच्छी स्टेटमेंट्स आई, उन्होंने हालात को बड़ा अच्छा कंट्रोल भी किया। तो विमेंस की जो है वो लीडरशिप में हमेशा अच्छी जो है वो रही हैं उनकी काविशें। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बहुत सारी विमेन एम्पावरमेंट पैकेजेस दिए, इस तरह मुख्तलिफ हाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बिल्कुल प्रोग्राम बना बिल्कुल दिया, फिर विमेंस को बेनज़ीर। एम्पावर करने के हाँ। लिए उन्होंने मुतारिफ करवाए। इसी तरह से अगर मैं मैरी जेम्स गिल की बात करूं तो विमेन स्वीपर्स पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने बताया कि विमेन स्वीपर्स को जो है, जो हमारी दर्जा शहारम में जो ख़वातीन अगर काम करती हैं उन्हें किन मसाइल का सामना है। तो अगर आप एक विमेन को लीडरशिप का रोल देते हैं
تو کیونکہ اس میں ایک قدرت کی طرف سے مینجمنٹ کی Skills ایک ہیں۔ سکلز ہوتی ہیں، اپنے گھر کو مینیج کرنا، بیبی کو مینیج کرنا، ہسبینڈ کو مینیج کرنا. تو اگر آپ ان کو یہ چیزیں بھی ان چیزوں میں بھی آگے لاتے ہیں تو وہ بہترین مینیج کر Perform کر سکتی ہیں. سکتے آپ ہیں. دیکھیں اسکولز میں دیکھ لیں، ہمارے بہت Principals سارے ہوتی ہیں. انسٹیٹیوٹ ہیں کرسچنز جن کی جو ہے وہ پرنسپلز جو ہیں وہ کرسچنز ہیں. تو آپ دیکھیں ان کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہے. اچھی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے ویمنس کو امپاور کرنا ہے تو آپ کو انہیں لیڈرشپ میں لانا پڑے گا، اور خاص طور پہ کرسچنس کی اگر میں بات کروں. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں دیکھتی ہوں کہ اس کا لیک آ رہا ہے، اور اس کی لیک کی وجہ سے ابھی ریسنٹلی جو سینسز ہیں، یا ابھی جب الیکشن ہوگا، یا ابھی جو بھی کوئی گورنمنٹ آئے گی تو اس میں بھی ہمیں کمی نظر آئے گی. کیونکہ میں ایز اے ممبر آف نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ مل رہے ہیں، مطلب اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ اینڈ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے مل رہے ہیں. اور میں یہاں پر عظمیٰ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں 60 سیٹس ہیں جنرل سیٹس، ٹھیک ہے، اس پہ مائنورٹی ویمنس کا کوٹا یہ مختص کریں، کیونکہ مائنورٹی ویمن اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی، اس طرح سے کمپیٹ نہیں کر سکتی. اس لیے جنرل سیٹس پر مائنورٹی فیمیلز کا کوٹا ہونا آنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ پالیٹکس میں آئیں. جب ویمن جو ہے مائنورٹی ویمن جو ہے جب پالیٹکس میں آئے گی تو وہ تبھی بات کر سکے گی کرسچن پرسنل لاز بالکل، کی، تبھی وہ بات ہم کر سکے گی ابڈکشن لاز کی، وہ بات کرے گی چائلڈ فورسڈ میرجز کی. کنورژن کی. اور ایسے ایشوز ہیں مائنورٹی ویمنس کے جو پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں ہوتے. ابھی بہت زیادہ سوٹ فار مینٹیننس کے ایشوز آ رہے ہیں کرسچن خواتین کو. کرسچن پرسنل لا میں بہت ساری امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل. تو میں یہ کہوں گی کہ اگر ویمن لیڈرشپ فرام مائنورٹیز جنرل سیٹس میں، بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے ہم مل رہے ہیں اور ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو ہے ان سیٹس کے اندر آپ یہ جو ہے جنرل سیٹس کے اندر Possible مائنورٹی کریں. کوٹا بھی دیں، پلس جو ہے ان کے مینوفیسٹوز ہیں الیکشن میں آنے سے پہلے، بالکل. آپ اس کے اندر ایک پوائنٹ اپنے مینوفیسٹو میں انشور کریں کہ گورنمنٹ ول بی انشور دا رائٹس آف ریلیجس مائنورٹیز ویمنس. کیونکہ مائنورٹی ویمن بہت پیچھے ہے. جب آپ کو اس کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے کچھ ایسے لیڈرشپ رول میں آئیں گی تو وہ اپنے آپ کو پروف کریں گی. اس proof کے کریں ساتھ گی. ساتھ میں بالکل. روبیکا سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ وومن امپاورمنٹ اینڈ لیڈرشپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں لیڈرشپ کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ کسی بھی گروہ میں جو ایک رکن ہوتا ہے وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور اپنی علمی مہارتوں کے ساتھ اپنی شخصیت کو متاثر کیے ہوئے دوسروں کے رویوں کو کنٹرول کر سکے. یہ لیڈر ہے اور رہنما ہے. اور خواتین کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو خواتین جو ہیں یہ خدا نے خواتین کو خلق کیا، اسی روز سے وہ ایک لیڈرشپ رول میں نظر آتی ہے. اور امپاورمنٹ کی بات آپ کر رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی بیٹھے کہ خواتین کو امپاورمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے جب مرد اور عورت کو تخلیق کیا تو ان کو ایکول رائٹس اور ایکول کمانڈز دے کر اور اتھارٹی میں بھی وہ ایکول ہیں ایک دوسرے کے. تو میرا نہیں خیال کہ عورت نیڈیڈ ہے کہ اس کی امپاورمنٹ کی جائے، لیکن جہاں اس کا احتسال کیا جاتا ہے، جہاں اس کے رائٹس کو مسک کیا جاتا ہے، وہاں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی امپاورمنٹ کریں. کیونکہ ایکچوئل جو استحصال ہو رہا ہے خواتین کا مختلف شعبوں میں، آپ تعلیم کے شعبے میں دیکھ لیں، آپ طب کے شعبے میں دیکھ لیں، آپ روحانی طور پر جب ہم اپنی کلیسیائی رویوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں مردوں کو زیادہ امپاور کرنے کی ضرورت ہے انسٹیڈ آف کہ آپ بالکل عورتوں کی جو شخصیت ہے اور ان کے جو خاصیتیں ہیں، ان کی مہارتیں ہیں، ان کو ریکگنائز کرنا یہ مردوں کا کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ عورت کو یہ اتنا شور شرابہ یہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ عورتوں کی امپاورمنٹ کی جائے. بالکل یا ان کو ضرورت ہے کہ ان کو اس طور سے سمجھا جائے. دیکھیں. جی بالکل. یہ ہمارے گھروں میں بھی ہے. مائیں جو ہیں وہ عورت ہونے کے ناطے وہ اپنی بیٹیوں کی جو ہے ان کے حقوق کو مسک کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس طور سے کہ جیسے گھر میں کھانا اچھا بنا ہے تو جو بہترین چیز ہے اس کھانے میں وہ اپنے بیٹے کو سرو کرتی ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے روبیکا بات کرتے ہوئے. ہم آگے چلتے ہیں، اپنے پروگرام کو بڑھاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتا ہے عوام کی رائے. تو دیکھتے ہیں عوام لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہتی ہے.
خواتین بالکل کر سکتی ہیں کہ ان کو کس چیز کی روک ٹوک تو بالکل بھی نہیں ہے. اگر آدمی کر سکتے ہیں، مرد کر سکتے ہیں، تو عورت کو کس چیز کی کمی ہے؟ جی بالکل، ایک عورت جو ہے وہ اچھے لیڈر کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ مرد بھی ایک انسان ہے اور ایک عورت بھی انسان ہے. تو اگر ایک مرد جو ہے وہ ایک اچھے لیڈر کے طور پر آ سکتا ہے سامنے، تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ایک عورت جو ہے وہ اچھے لیڈر کے طور پر سامنے نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انسان بنایا ہے، مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مرد جو ہے وہ اچھا لیڈر بن سکتا ہے، عورت اچھا لیڈر نہیں بن سکتی. تو یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بہت آج کل کے دور میں بدقسمتی سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اچھا لیڈر نہیں بن سکتی. تو یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں. آف کورس عورت ہو سکتی ہے، اچھی لیڈر ثابت ہو سکتی ہے. عورت لیڈر ہے، عورت مطلب پاکستان میں بے نظیر بھٹو تھی. ہاں جی بالکل، عورت جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک اچھی لیڈر ثابت ہو سکتی ہے. اگر ہم جو ہے نا جینڈر انیکویلٹی والے مسئلے سے نکل آئے، مطلب کہ عورتوں کو اگر ایکول جو ہے نا وہ رائٹس دیے جائے اور ان کو آزادی دی جائے کسی حد تک، زیادہ نہیں کسی حد تک اگر عورت کو آزادی دی جائے، تو وہ معاشرے کے لیے ایک اچھی لیڈر ثابت ہو سکتی ہے. جس طرح کے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ہم دیکھیں بے نظیر بھٹو جو کہ معاشرے کے لیے ایک اچھی لیڈر ثابت ہوئی. تو اللہ پاک نے جو ہے نا جیسے کہ مرد میں ایک پوٹینشیل ڈالی ہے، ایک صلاحیت ڈالی ہے لیڈر بننے کی، اسی طرح جو ہے نا عورت میں بھی اللہ پاک نے ایک پوٹینشیل ڈالی ہے. لیکن اگر ہم صرف اس کو جو ہے نا وہ ابھارنے کی کوشش کریں اور ان کو جو حقوق جو ہے نا ہمیں اسلام وہ کرتا ہے کہ عورت کے جو حقوق ہے اس پر پورا اتر آئے اور ان کو تھوڑی مطلب ایک لمٹ تک ان کو آزادی دی جائے، تو وہ معاشرے کے لیے ایک اچھی لیڈر ثابت ہو سکتی ہے. عوام کے کافی انٹرسٹنگ پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں. تو لیڈرشپ کے حوالے سے کچھ نے کہا کہ اپرچونٹی دینی چاہیے، پروف کر سکتی، کچھ نے کہا ایک لمٹ ہونی چاہیے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ تو عوام کی رائے ہے نا. تو ہم بات کریں گے کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ ویمنس کو ایکول اپرچونٹیز نہیں ہیں. کیونکہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا، تو وہ پرائم منسٹر بنی، تو اٹ مینس کہ عورت پرائم منسٹر کے لیول تک جا سکتی ہے. تو اس لیے پبلکلی تو یہ کہا جا سکتا ہے، بٹ کانسٹیٹیوشن آپ کو ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے. ہاں آلدو کہ وہ چیلنجز اس طرح سے ہیں جو ہم اگر معاشرے کی بات کریں کہ ہر طرح کا مرد ہر طریقے سے سوچتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تھوڑا سا مطلب ایکسیس ویمن کو دینا چاہیے. کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو جوائن کریں، یا آپ وہ عورت کو گروم دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب جینڈر بیسڈ وائلیشن پر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو جینڈر بیسڈ ہو کر سوچنا چاہیے کہ عورت ہے تو اسے کم موقع دینا چاہیے، میل ہے تو اسے ذرا زیادہ دینا اچھا چاہیے. سمیرا، کبھی جیسے آپ لیڈرشپ رول میں بہت زیادہ ہیں، تو کبھی کبھی آپ کو جب ہیڈ یا چوز کرتے ہیں، آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا؟ ویسے تو تھینکس گاڈ کہ میں ایک دفعہ الیکٹڈ جنرل سیکرٹری کرسچن لا ایسوسیشن ان پاکستان رہی، پھر میں وائس پریزیڈنٹ بھی رہی، اور میں بہت اچھے مارجن کے ووٹس کے ساتھ، ہمیشہ لیڈنگ ووٹس کے ساتھ جیتی. لیکن ایک دفعہ ایک ایسا چیلنج آیا کہ چونکہ وائس پریزیڈنٹ کے بعد مجھے پریزیڈنٹ کے لیے تھوڑا سا نامینیٹ کیا جا رہا تھا، کچھ گروپس میں بات ہو رہی تھی کرسچن لائرز میں. تو چند ایک کرسچن لائرز تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بار میں کس طرح موو کریں گے، لوگ ہمیں کہیں گے کہ انہیں کوئی میل نہیں ملا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایسی سوچ سے ہماری کمیونٹی کو باہر آنا پڑے گا، کیونکہ میں دیکھتی ہوں عظمیٰ کہ میں بہت زیادہ ورک کر رہی ہوں پالیسی ریفارمز میں، اور میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ ہمارا لیک آ رہا ہے. مائنورٹی ویمن کی ریفلیکشن اس طرح سے پالیٹکس میں بھی نہیں ہے، منسٹریز میں بھی نہیں ہے. مطلب بہت آلدو کہ وہ اراؤنڈ دا ورلڈ ان پاکستان وہ اچھا اپنے اپنے انسٹیٹیوٹس میں سرو کر رہی ہے، لیکن ایز کنسرن تو اگر مائنورٹیز کو اپلفٹ کرنے کی جہاں پر بات آئے گی، وہاں پر ہماری خواتین اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی. دیکھیں میری جیمز گل صاحبہ کی میں نے مثال دی، شی از ایکسیلنٹ، بٹ ایک وقت آیا کہ وہ بھی پالیٹکس سے مطلب تھوڑا سا، کیونکہ ہماری جو پیچھے سپورٹ ہوتی ہے وہ نہیں، اور وہ میجورٹی کی طرف سے کم، بلکہ ہمیں ودن مائنورٹی ہی زیادہ ہمیں جو ہے وہ ایسے چیلنجز کو مطلب فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی ایبلٹیز کو جو ہے وہ مطلب سرو نہیں کر پاتے، اور ایسی سوسائٹی میں جو ہے ہمیں کرٹیسائز کر دیا جاتا ہے. جس طرح کہ میں اگر ایک خادم کی بات کروں تو میں پچھلے دنوں سنتی تھی کہ جنرل پبلک کہتی تھی کہ جی ویمن جو ہے وہ خادم مطلب کلام نہیں سنا سکتی، یا وہ یہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں بہتر بتا سکتی ہیں. کیا
बताएंगे इस बारे में? इस मामले पर हमेशा औरत जो है वो तनकीद का सामना करती रही है, और आज के इस जदीद दौर में भी ख़वातीन जो हैं वो खुदा के कलाम के मुबशराना खिदमात तो कर सकती हैं, लेकिन पासबानी खिदमत से उनको रोक दिया जाता है, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, और कुछ स्पिरिचुअली जो बिब्लिकल चीज़ें हैं उनको गलत अपनी तौर से एड्रेस कर कर वो ख़वातीन को उनकी एबिलिटीज़ को, या जो खुदा ने उनका चुनाव किया है उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी कैपेसिटी में हर खातून जो खुदा के कलाम की गवाही रखती है, या वो खुदा के कलाम को दिल में रखती है, खुदा ने उसे मखसूस किया है, तो वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे जाकर खुदा के कलाम की तरबियत भी करती हैं और लोगों को गाइडेंस भी देती हैं। लोग समझते हैं कि ख़वातीन के लिए चादर और चारदीवारी ही काफ़ी है, और बच्चे पैदा करना और घर गृहस्थी को संभालना उनके लिए काफ़ी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि खुदा ने औरत में बहुत सारी जो है महारतें रखी हुई हैं कि वो किस तरह लोगों के साथ बातचीत कर सकती है, वो लोगों के मसाइल में उनकी किस तरह से मददगार हो सकती है, मदरली केयर कर सकती है। और ये सबसे बड़ा जो खुदा ने औरत के लिए रखा है कि वो मदरली हर किसी काम को और केयर से मसाइल को हल हाँ, करने में वो पेश अपनी खिदमत दे सकती है। तो माशरती तौर पर भी ख़वातीन जो हैं वो एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं, और ये हम मेल डोमिनेशन सोसाइटी जो है इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि औरत को खुदा ने हमारे बराबर तख्लीक किया है और वो हर तरह से अपना मूव दे सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी यूज़फुल बात हो रही है, और इसके पॉइंट के साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि एक एजुकेटेड मदर, एक प्रोफेशनल मदर की मदरिंग भी फ़र्क हो जाती है, और उसका बेनिफिट इन द एंड फैमिली को और बच्चों को ही हो रहा होता है। आगे चलते हैं हम अपनी गुफ्तगू को बढ़ाते हुए। एक सखी ने हमें ख़त लिखा है, यहाँ मैं उसका ख़त पढ़ना चाहूँगी। हमारी ये सखी हमें लिखती हैं कि मेरी तरफ से आपको सलाम, मेरा नाम सवेरा है। मैं एक ऐसे गांव की रहने वाली हूँ जहाँ तालीम हासिल करना सिर्फ मर्दों के लिए जायज़ है। औरतों का घर से बाहर निकलना भी बेइज्जती का बायस समझा जाता है। मेरे ख़ानदान में मेरे वालिद ने अपनी बुनियादी तालीम मुकम्मल की और कुछ अरसा शहर में रहे, इसलिए उनकी सोच गांव के बाकी लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ है। उन्होंने गांव के लोगों की परवाह किए बगैर मुझे तालीम दिलवाने का फ़ैसला किया, और उनकी इस कोशिश की बदौलत आज मैं एक तालीम याफ्ता खातून हूँ। मगर मेरे आसपास की ख़वातीन को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मेरे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो तालीम के बगैर एक बेमकसद ज़िंदगी गुजार रही हैं। क्या उनके हक़ में हमारे गांव का ये रवैया दुरुस्त है? आपकी सखी सहेली। इससे पहले नाज़रीन कि हम इस हद के बारे में बात करें, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप की। यहाँ पर हमने एक सखी का ख़त पढ़ा, और आइए चलते ख़त की तरफ कि हमारी सहेलियाँ क्या कहती हैं इस बारे में। जी रुबैका, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने बात की, तो मेरा ख्याल है कि हमारे इधर पंजाब के सूबे में जहाँ हम रहते हैं, और हम मानते हैं कि ये बड़ा रिच सूबा है हर लिहाज से, तालीम, सेहत और सियासी लिहाज से। तो यहाँ भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात नोटिस की है कि यहाँ भी ख़वातीन को तालीम में पीछे रखा जाता है,
اور سم ٹائمز گھر کا ڈیزائن ایسا ہے، خاندانوں کا ڈیزائن ایسا ہے جس میں خواتین کو زیادہ پڑھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی اور وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور صرف گھر گھرستی اور خاندانی معاملات کو دیکھنے تک ان کو رکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ اگر بیبیکلی دیکھیں تو ابھی جیل مجھے بہت پسند کریکٹر ہے اور اس کا جب اسکیچ کھینچا جاتا ہے تو وہ یوں اس کی لکس آتی ہیں جیسے ایک سافٹ اس کی لک نہیں ہے، اس کی بہت ہارڈ ہے، اور جس سے یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ عورت کس طرح مشقت اور محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کو اور اپنے لوگوں کو ان کی کفالت کر رہی ہوتی ہے. اور شوہر اس کا ہمیں اس طور سے محنت کرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنے گھر کی ایک لیڈر کے طور پر، معاشی طور پر اپنے خاندان کو پالنے کا سبب بنی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ایسٹر کو تو وہ ایک وکیل کے طور پر اپنی قوم کی بادشاہ کو کنونس کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی قوم کے جو ہے وہ اس کو آزاد کرے اور ان کو نجات دے. ہم نے اب دیکھا ہے پاکستان میں بھی وومن ڈے، گرلز ڈے اور مدرز ڈے کو بہت ہی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے تاکہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ ریکگنیشن ملے. تو اس حوالے سے آپ بھی ایک کام کر رہی ہیں جی، میں خواتین تعلیمی شعبے سے وابستہ ہوں اور ہمارے اسکول میں بھی بہت ساری لڑکیاں جو ہیں، بچیاں جو ہیں وہ زیادہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور لڑکوں کی تعداد کم ہے. کم ہے. اچھا. اور اس سے میں بڑی انکریجڈ ہوتی ہوں کہ خواتین جنہوں نے کل کو مائیں بننا ہے اور گھروں کو سنبھالنا ہے، ان کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی جو ہے وہ نشو و نما کر سکیں. زبردست. آپ کیا کہیں گی سمیرا، کانسٹیٹیوشنل یا کسی اور پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں خواتین کو ایکول اپرچونٹیز تو ملتی ہیں، یہ تو ایک معاشرتی رویہ ہے کہ عورت کو جس طرح یہ سکی نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے کہ انہیں نہیں وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کی جا رہی، مردوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے جو ابھی بھی چاہتا ہے کہ خواتین کو مطلب خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم پر اتنا فوکس نہیں کرتے، کیونکہ عام طور پہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سوشل ورک بھی کرتے ہیں کہ گھروں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے تو اس نے ہمیں کیا دینا ہے. کچھ پیرنٹس یہ ایسے بھی سوچتے ہیں سوچ ہوتی ہے. کہ دیکھیں ہمارا لڑکا ہے، ہم پڑھائیں گے لکھائیں گے تو یہ تو ہمارے پاس رہنا ہے تو اس نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے. لیکن وہ پیرنٹس یہ نہیں سوچتے کہ اگلے گھر جائے گی، اگر اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوگی، کوئی ایجوکیشن نہیں ہوگی، اس کا کوئی ایسا ایشو بن جاتا ہے جیسے اس کی ہسبینڈ سے نہیں بنتی، یا ہسبینڈ اس کا کوئی ٹارچر کرتا ہے، یا اس کا ہسبینڈ کوآپریٹیو نہیں ہے، تو پھر آپ ایز اے پیرنٹس آپ کو پوری زندگی اس کی لائبلٹی کو پے کریں گے، کس طرح سے آپ اس کو ہینڈل کریں گے. لیکن آپ اگر یہ سوچ ڈیولپ کریں کہ ہم نے اس کو خود مختار بنانا ہے تاکہ یہ اپنی لائف کی ہینڈلنگ خود کر سکے. آپ دیکھیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے اگر خاوند کی ڈیتھ ہو جائے تو عورت کے 6 بچے بھی ہوں تو وہ 6 کے 6 مینیج کر کے پال لیتی ہے، انہیں کوئی نہ کوئی فیوچر دے دیتی ہے. لیکن اگر وائف کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ میل اس طرح سے گھر کو نہیں مینیج کر پاتا، یا بچوں کو وہ سکلز یا وہ پروفیشنز یا وہ جو ہے ایک فیوچر نہیں دے پاتا جو ایک ماں دے لیتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بچیوں کی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے اس سینس سے کہ بے شک اگر ہم چونکہ انسان ہوتے ہوئے شاید ہم خود غرضی ہوتے ہیں، تو اگر اپنے ہی فائدے کے لیے بھی سوچیں تو آپ اس کو اتنا ڈیپینڈنٹ کریں، انڈیپینڈنٹ کریں کہ وہ کل کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے، بلکہ خدا نخواستہ زندگی میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ اپنی لائف کو کنٹینیو کر سکے. اور دیکھیں اب تو بہت زیادہ 11 اکتوبر جو ہے وہ انٹرنیشنل گرل چائلڈ ڈے ہے، اور جو گرل چائلڈ ہے ان کے رائٹس پر یونائٹڈ نیشن میں بھی بات ہوتی ہے، بلکہ گرل چائلڈ کی جتنی ان کے رائٹس ہیں، جیسے انڈر ایج میرج کی بات کریں تو وہ بھی اگر آپ 11-12 سال کی بچی کی شادی کرتے ہیں تو کس طرح سے چیزوں کو مینیج کر پائے گی، وہ نہیں کر پائے گی. آگے اس کے میڈیکلی ایشو آ جاتے ہیں، اس کی پریگننسی کے ایشو آ جاتے ہیں، اویئرنیس نہیں ہوتی، ہیلتھ کے ایشو آ جاتے ہیں. تو آپ انڈر ایج میرجز پر بھی بات کرتے ہیں کہ آپ گرل چائلڈ کا یہ رائٹ ہے کہ اسے پہلے ایجوکیٹ کیا جائے، اسے بالغ ہونے تک یہ چیزیں جو ہیں اس کو مطلب ساری پرووائڈ کی جائے. تو وہ بھی ایک انٹرنیشنل گرل چائلڈ ڈے کے حوالے سے ایک بڑی اچھی کیمپین انٹرنیشنل ورلڈ پہ ساری جگہوں پہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے، جس میں گرل چائلڈ کے رائٹس کو انشور کیا جاتا ہے کہ ایجوکیشن اس کی نیڈ ہے، ہیلتھ اس کی نیڈ ہے، اور اس کی فارمیشن اس کی نیڈ ہے. تو اب تو شکر ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے جیسے انٹرنیشنل ویمنز ڈے اور گرل چائلڈ ڈے ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے،
اور یہ بھی اپنے اسکولس بالکل۔ میں جو مطلب اس کی اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں، تو ہماری کمیونٹی میں بھی اس کی اویئرنیس ہمیں ریز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے ایریاز ہیں جنہیں بچیوں کو ڈومیسٹک مطلب آپ ورکر بنا رہے ہیں، ورکرز میں بھٹا پر بھیج رہے ہیں، ہوں، اور پھر عظمیٰ اس سے بہت زیادہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ اس لیے ہوں، بچی کو جو ہے ایجوکیٹ کریں، اسے اویئر کریں ان کے رائٹ سے، تاکہ وہ اپنی لائف بہتر طریقے سے بہتر گزار بنا سکے۔ سکے۔ بہت اچھی ٹاک ہے ناظرین، اور بہت انفارمیٹیو اور یوزفل ہے۔ آج ہم نے زیادہ تر بات کی وومن امپاورمنٹ اینڈ لیڈرشپ پہ، اور یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ کلام مقدس میں جہاں جہاں عورتوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ربیکہ میری سکھی کہہ رہی تھی کہ ایسٹر کا رول ہے کہ کیسے اس نے لیڈرشپ میں آ کے اپنی قوم کے لیے ایڈووکیسی کی، اپنی قوم کی آواز بنی۔ دبورہ کی مثال ہمیں ملتی ہیں کہ وہ ایک جج تھیں، فیصلے کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت مریم نے کس طرح حضرت مسیح کی پرورش کی، ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ کی ماں نے اس کو کس طرح سے بچایا، تموتیس کی نانی نے کس طرح اس کی پرورش کی۔ تو بائبل مقدس میں کہیں پر بھی عورتوں کی خدمت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اس چیز کو ہمیں بائبل کو اپنی بنیاد بناتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد میں ضرور دیکھیں کہ ہم اپنے ساتھ میں خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو انصاف میں بدلیں، اور اپنی فاؤنڈیشن کے اوپر قائم رہیں کہ کس طرح سے خدا نے بھی ہمیں نر و ناری یعنی برابر پیدا کیا ہے، اور اس طرح سے خدا نے سب کو ایکولی تخلیق کیا ہے، جیسا ہماری سہیلی ربیکہ نے کہا۔ اور چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گی کہ میری پیاری سہیلی ربیکہ اور سمیرہ سے میں اجازت چاہوں، اور اس سے پہلے میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی آپ ہمیں اپنی سجیشن اور فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے پروگرام میں اس کو ایڈ کریں۔ ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اب میں اور میری پیاری سہیلی ربیکہ اور سمیرہ آپ سے اجازت چاہیں گی۔ خدا حافظ۔